अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद दी नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर के एपिसोड 30 में खुशामदीद। आज की हमारी गुफ्तगू का पहला हिस्सा जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब दी न्यूक्लियर अम्ब्रेला पर मबनी है। और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो खबरों में तो बहुत रहता है जी, हर दूसरे दिन हम इसके बारे में सुनते हैं। लेकिन उसे समझना, उसकी गहराई में जाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एयर डिफेंस की, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम। बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी जो आसमान से आने वाले खतरों से किसी भी मुल्क को बचाती है। ये मिसाइलों, ड्रोन्स और जंगी जहाज़ों की आप कह लें एक पोशीदा जंग है जो हमारे सरों के ऊपर लड़ी जाती है। और इसका नतीजा ज़मीन पर कौमों की तकदीर बदल सकता है। तो इस गुफ्तगू के लिए, जैसा मैंने कहा, हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब दी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के कुछ इक़्तिबासात का सहारा ले रहे हैं। किताब में एक बहुत बड़ा और सच पूछें तो एक बहुत ही जुर्रतमंदाना नजरिया पेश किया गया है। जी, मुसन्निफ इसे उम्मत के लिए फौलाद का दिफाई ढाल कहते हैं। और ये सिर्फ नए मिसाइल खरीदने या कोई नया रेडार लगाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बिल्कुल नई सोच अपनाने की दावत है। मुसन्निफ का बुनियादी ख्याल ये है कि अलग अलग अपने अपने मुल्क की फिक्र करना अब पुरानी बात हो गई है। तो वो एक मुश्तरका दिफाई नजरिए की बात करते हैं। जी, जहां कई मुमालिक मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी और वसाइल को जोड़कर एक ऐसी, यूं समझें, तह दर तह दीवार खड़ी करें जिससे कोई भी दुश्मन उबूर न कर सके। तो आज हम इसी खाके को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक ख्वाब है या इसमें कोई हकीकत भी है। चले शुरू करते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन से खतरात हैं जिनकी वजह से इतने बड़े मुश्तरका निज़ाम की ज़रूरत महसूस हो रही है? किताब में उनकी एक लंबी फहरिस्त दी गई है। देखिए, रिवायती खतरात तो सब जानते हैं। सबसे पहले जहन में आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जो आवाज़ से कई गुना तेज़ रफ्तार से आते हैं। जी, बैलिस्टिक मिसाइल एक तरह से ब्रूट फोर्स का हथियार है। बहुत ऊंचाई पर जाते हैं और फिर सीधा अपने हदफ पर गिरते हैं। इनको रोकने के लिए आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए। लेकिन उनके साथ ही एक और किस्म का खतरा है जो ज्यादा शातिर है, क्रूज मिसाइल। बिल्कुल, ये जमीन से कुछ 100 फुट ऊपर रेडार से बचने के लिए, यानी टेरेन हगिंग कहते हैं इसे। जी, टेरेन हगिंग, पहाड़ों और वादियों की ओट में परवास करते हैं। इनको पकड़ना ऐसा ही है जैसे धुंध में किसी तेज रफ्तार गाड़ी को ढूंढना। बहुत मुश्किल है। और पिछले 10-15 सालों में तो ड्रोन्स का खतरा सबसे बड़ा बनकर उभरा है। ओह, बिल्कुल। किताब का एक दिलचस्प नुक्ता यह है कि ड्रोन्स सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि ये जंग का पूरा तरीकाकार बदल रहे हैं। सही कहा। ये सस्ते हैं, आप इन्हें सैकड़ों की तादाद में भेज सकते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए उन्हें निशाना बनाना भी बहुत मुश्किल और महंगा पड़ता है। यानी आप $1 मिलियन का मिसाइल एक $10,000 के ड्रोन पर तो नहीं मारेंगे। यही तो मसला है। और फिर आप स्टेल्थ तैयारों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये वो जहाज़ हैं जो ख़ास मटीरियल और डिज़ाइन की वजह से रेडार की लहरों को या तो जज़्ब कर लेते हैं या उनका रुख मोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि वो आपके दिफाई निज़ाम के सामने से गुजर जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन ज़हीर अहमद मीर इससे भी एक कदम आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि असल चैलेंज अब इन रिवायती खतरों से नहीं बल्कि 2 नई चीज़ों से है। अच्छा, और वो क्या है? पहली चीज़ है हाइपरसोनिक खतरात। ये वो मिसाइल हैं जो आवाज़ की रफ्तार से 5, 10, हत्ता के 15 गुना तेज़ी से सफ़र करते हैं। नाकाबिल यकीन रफ्तार है। इस रफ्तार का मतलब ये है कि जब आपका रेडार उन्हें देखेगा तब तक आपके पास रद्द-ए-अमल के लिए शायद चंद सेकंड्स भी ना हो। ये दिफाई मंसूबाबंदी के पूरे खेल को उलट देने वाली चीज़ है। यानी ये चेकमेट जैसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो नजर ही नहीं आती, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अच्छा, इसे यूं समझे कि ये एक डिजिटल धुंध फैलाने जैसा है। दुश्मन आपकी तरफ मिसाइल भेज रहा है लेकिन आपकी स्क्रीनें खाली हैं, आपके पायलट अपने कंट्रोल टावर से बात नहीं कर पा रहे, और आपका पूरा दिफाई निज़ाम अंधा, बहरा और गूंगा हो चुका है। जी, हमला नजर आए बगैर ही आप तक पहुंच जाता है। किताब में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये खतरात सिर्फ थ्योरी नहीं है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, शाम, इराक, यमन, बिल्कुल, ये सब मुमालिक इनमें से किसी न किसी खतरे का बराह रास्त सामना कर चुके हैं। और मुसन्निफ का नुक्ता यही है कि जब दर्द मुश्तरक हो तो इसका इलाज भी मुश्तरका ही होना चाहिए।
یہ کوئی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پورے خطے کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ یہ سب سن کر کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ ان ممالک کے پاس تو پہلے ہی پیٹریٹ اور دوسرے مہنگے نظام موجود ہیں، وہ تو اربوں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں۔ جی، سسٹمز تو ہیں۔ اس کتاب کے تجزیے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مسئلہ ہتھیاروں کی کمی کا نہیں بلکہ سوچ اور رابطے کے فقدان کا ہے۔ رابطے کا فقدان؟ جی، وہ ان بکھرے ہوئے دفاعی نظاموں میں 3 بڑی خرابیاں بتاتی ہیں۔ پہلی اور سب سے بنیادی خامی یہ ہے کہ یہ نظام آپس میں بات نہیں کر سکتے، ناٹ انٹر کنیکٹڈ۔ اچھا۔ ایک ملک کا امریکی ساختہ ریڈار سسٹم دوسرے ملک کے روسی ساختہ میزائل ڈیفنس سسٹم کو نہیں سمجھتا۔ ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کے آپریٹنگ سسٹم الگ ہیں۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ صرف ایک تکنیکی مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے قومی انا اور عدم اعتماد کا بھی عمل دخل ہے؟ کوئی بھی ملک اپنے سب سے حساس ریڈار کا ڈیٹا کسی دوسرے ملک کو، چاہے وہ اتحادی ہی کیوں نہ ہو، حقیقی وقت میں کیوں دے گا؟ ہر کسی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اس معلومات کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ کتاب میں تکنیکی حل پر زیادہ زور ہے، لیکن آپ کا سوال اس منصوبے کی سب سے بڑی سیاسی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر مصنف کا کیا موقف ہے اس پر؟ مصنف کا موقف یہ ہے کہ ایک مشترک خطرہ ہی مشترک اعتماد پیدا کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ تکنیکی مسئلے سے زیادہ ایک سیاسی اور نفسیاتی رکاوٹ ہے۔ صحیح۔ اور اسی عدم رابطے کی وجہ سے دوسری خامی پیدا ہوتی ہے، معلومات کا عدم تبادلہ یا نو ڈیٹا شیئرنگ۔ یعنی اگر ایک ملک کو خطرے کا پتہ چل بھی جائے تو وہ معلومات دوسرے ملک تک پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو جاتی ہے۔ جی، جب تک فون کالز یا روایتی طریقوں سے اطلاع دی جائے گی، میزائل اپنا کام کر چکا ہوگا۔ اور ان دونوں خامیوں کا نتیجہ ہے تیسری اور سب سے مہلک کمزوری، غیر مشترکہ رد عمل یا نو جوائنٹ رسپانس۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پڑوسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آپ مل کر جواب کیسے دیں گے؟ ہر ملک اپنی سرحد کے اندر رہ کر لڑتا ہے۔ دیوار پر ایک بہت ماہر پہرے دار تو کھڑا ہے، لیکن وہ سب ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے۔ بالکل، وہ نہ تو ایک دوسرے کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی مل کر کوئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ بہترین مثال ہے، اور دشمن اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پہرے دار ایک ٹیم کے طور پر کام نہیں کر رہے۔ وہ دفاعی لائن میں سب سے کمزور پہرے دار کو ڈھونڈتا ہے اور وہیں سے حملہ کر دیتا ہے، یا بے وقت 2-3 سمتوں سے حملہ کر کے پورے نظام کو کنفیوز کر دے۔ بالکل۔ مصنف کا مجوجہ نظام اسی بنیادی کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ تو اس پیچیدہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہاں کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ مصنف ایک 3 سطحی یعنی 3 ٹیئرڈ دفاعی نظام کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ جی، آئیے اس کی ایک ایک تہہ کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ فلسفہ یہ ہے کہ خطرے کو اس کے پیدا ہونے کی جگہ سے لے کر ہدف تک کے پورے راستے میں ہر قدم پر روکا جائے۔ تو پہلی سطح کیا ہے؟ سب سے باہر والی لکیر؟ پہلی سطح ہے ابتدائی وارننگ اور خلائی نگرانی، یعنی خطرے کو دور سے ہی دیکھ لینا۔ خلا سے؟ جی، اس سطح پر سیٹلائٹس اور اوور دا ہرائزن ریڈارز کام کرتے ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ مصنف یہاں ایک بڑی انقلابی تجویز پیش کرتے ہیں کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، مصر اور ملیشیا جیسے ممالک جن کے پاس اپنی خلائی ٹیکنالوجی موجود ہے، بالکل، وہ سب مل کر ایک مشترکہ سیٹلائٹ نیٹ ورک بنائیں۔ یہ سیٹلائٹس ہر وقت خطے پر نظر رکھیں گے۔ اس کا فائدہ تو صاف ظاہر ہے۔ اگر کسی بھی میزائل کے لانچ ہوتے ہی اس کا پتہ چل جائے تو دفاعی نظام کو تیاری کے لیے کئی قیمتی منٹ مل جاتے ہیں، جبکہ عام طور پر تو یہ وقت سیکنڈز میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ بالکل، یہ پہلی دفاعی لائن ہے جو دشمن سے سرپرائز کا عنصر چھین لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرض کریں کہ خطرہ اس پہلی سطح کو عبور کر کے فضا میں داخل ہو جاتا ہے، تب کیا؟ یہاں دوسری سطح کام میں آتی ہے، جسے تھیاٹر میزائل دفاعی نظام کہتے ہیں۔ یہ درمیانی اور سب سے مضبوط دیوار ہے۔ اور یہاں کتاب میں کچھ بہت مشہور ناموں کا ذکر ہے، جیسے امریکہ کا پیٹریاٹ اور تھاڈ THAAD، روس کا S-400 اور چین کا HQ-9P جو پاکستان کے پاس بھی ہے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ انتہائی جدید اور مہلک نظام ہیں۔ یہاں سب سے بڑا چیلنج، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی، ان سب کو آپس میں جوڑنا ہے۔ یہ تکنیکی طور پر بہت ہی پیچیدہ کام ہے۔ کیسے؟ مطلب ایک امریکی سسٹم جو نیٹو کے معیارات پر بنا ہے، وہ روسی سسٹم سے کیسے بات کرے گا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ یہیں پر میرا سوال پھر سے اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟
امریکہ تو اپنے اتحادیوں پر پابندیاں لگا دیتا ہے اگر وہ روسی S-400 خریدیں۔ ترکی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ انہیں اپنے پیٹریوٹ سسٹم کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ کیا مصنف اس سیاسی رکاوٹ پر کوئی حل پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب اس کا حل تکنیکی سطح پر پیش کرتی ہے۔ مصنف کا ویژن یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI اور جدید سافٹ ویئر کی مدد سے ایک مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا جائے۔ اچھا، ایک سینٹرل سسٹم۔ جی، جو ایک یونیورسل ٹرانسلیٹر کا کام کرے۔ یہ سسٹم امریکی، روسی اور چینی تینوں نظاموں کی زبان سمجھے گا اور ان کے درمیان معلومات کا تبادلہ ممکن بنائے گا۔ لیکن آپ کا سیاسی سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ بالکل قائم ہے۔ اس ویژن کے پیچھے یہ امید پوشیدہ ہے کہ جب خطرہ بہت بڑھ جائے گا تو سیاسی حقیقتیں بھی بدل جائیں گی۔ یہ ایک طرح سے مستقبل کی ضرورت کو دیکھ کر حال میں راستہ بنانے کی کوشش ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی شاید ممکن بنا دے لیکن سیاست کی ضمانت کوئی نہیں۔ جی۔ اچھا، اب فرض کریں کہ کوئی میزائل یا ڈرون اس دوسری انتہائی مضبوط دیوار سے بھی بچ نکلا، تب کیا ہوگا؟ تب کام آئے گی تیسری اور آخری دفاعی لائن، اسے پوائنٹ ڈیفنس کہتے ہیں۔ پوائنٹ ڈیفنس یعنی کسی خاص اور انتہائی اہم ہدف جیسے کوئی ایٹمی پاور پلانٹ، فوجی اڈہ یا دارالحکومت کا بالکل قریبی دفاع۔ اور یہ خاص طور پر ان چھوٹے اور سست رفتار خطروں کے لیے ہے جیسے ڈرونز۔ بالکل، جن کے لیے تھاڈ جیسا مہنگا میزائل استعمال کرنا مطلب بے وقوفی ہوگی۔ اور اس میدان میں تو کچھ ممالک نے واقعی بہت ترقی کی ہے۔ جی، کتاب میں خاص طور پر ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا ذکر ہے، جنہوں نے اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت مہارت حاصل کر لی ہے۔ ان کے پاس لیزر ہتھیار، مائکرو ویو گنز اور چھوٹے گائیڈڈ میزائلوں پر مشتمل یونٹس ہیں۔ مصنف کی تجویز ہے کہ ان ممالک کی اس مہارت کو بھی ایک مشترکہ پول میں ڈالا جائے۔ ایک مشترکہ اینٹی ڈرون کمانڈ؟ جی، ایک مشترکہ اینٹی ڈرون کمانڈ بنائی جائے جو بہترین ٹیکنالوجی اور حکمت عملیوں کا آپس میں تبادلہ کرے۔ واہ، یہ تو ایک بہت بڑا اور مہتواکانکشی منصوبہ لگتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ خلا میں سیٹلائٹ سے لے کر زمین پر ایک چھوٹے سے لیزر تک سب کچھ ایک ہی دماغ کے تحت کام کرے گا؟ بالکل، یہ ایک جامع تہ در تہ دفاعی فلسفہ ہے۔ یہ ہر خطرے کو اس کی نوعیت، رفتار اور اونچائی کے حساب سے الگ الگ سطح پر روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ان اقتباسات میں بکھرے ہوئے انفرادی اور ایک دوسرے سے لاتعلق دفاعی نظاموں سے ہٹ کر ایک متحدہ، مربوط اور کثیر سطحی فضائی دفاعی ڈھال کا ایک مکمل روڈ میپ پیش کیا گیا ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کی فہرست نہیں بلکہ ایک مشترکہ دفاعی سوچ ہے۔ صحیح۔ یہ خاکہ تکنیکی اور اسٹریٹجک سطح پر یہ بتاتا ہے کہ کیا ممکن ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہماری گفتگو میں بار بار سامنے آیا، یہ اپنے پیچھے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ایک چیلنج ہے۔ مختلف نظاموں کو جوڑنا ایک بہت بڑا انجینئرنگ کا کام ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کی سیاست شاید اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ یہ خاکہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس طرح کے نظام کو، جس میں درجنوں ممالک شامل ہوں، جن کے اپنے اپنے قومی، سیاسی اور معاشی مفادات ہیں، حقیقی طور پر فعال بنانے کے لیے کس سطح کے غیر معمولی سیاسی اعتماد، باہمی انحصار اور گہرے تصویراتی اندمام کی ضرورت ہوگی۔ کیا مشترکہ خطرہ پرانے عدم اعتماد پر غالب آ سکتا ہے؟ اس کا جواب ٹیکنالوجی نہیں بلکہ تاریخ دے گی۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور چینل میں خوش آمدید۔ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا پر مبنی ہماری گفتگو کے سلسلے میں یہ ہے ایپیسوڈ 30، حصہ 2۔ آج ہم ایک ایسے تصور پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اس کتاب سے لیا گیا ہے اور جو کسی سائنس فکشن فلم کے خیال سے کم نہیں ہے۔ جی، ہم مسلم ایئر ڈیفنس کمانڈ کے نظریے کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ کوئی عام دفاعی معاہدہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی مشترکہ فضائی چھتری کا منصوبہ ہے جو درجنوں ممالک کو ایک ہی آسمانی ڈھال کے نیچے لے آئے گی۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج اس کے ہر پہلو کو کھنگالنا ہے۔ یہ نظام کیسے کام کرے گا، اس کا دماغ کہاں ہوگا، کون سی ٹیکنالوجی اس کی طاقت بنے گی اور اس کے پیچھے چھپا ہوا بڑا مقصد کیا ہے۔
یہ واقعی ایک بہت بڑا اسٹریٹجک تصور ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم صرف میزائل اور ریڈار کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہم جغرافیائی سیاست، ٹیکنالوجی اور اتحاد کے نظریات کو ایک بالکل نئے انداز میں جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ کتاب میں جو خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ صرف دفاعی ساز و سامان خریدنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل طور پر مربوط متحدہ کمانڈ کا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس بساط کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، اتنے بڑے کئی ممالک پر پھیلے ہوئے دفاعی نظام کا کنٹرول سینٹر کہاں ہوگا؟ جی ظاہر ہے اسے چلانے کے لیے ایک مرکزی اعصابی نظام، ایک دماغ کی ضرورت ہوگی۔ کتاب اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 ہیڈ کوارٹرز کی تجویز دیتی ہے۔ بالکل، مرکزی ہیڈ کوارٹر پاکستان میں اور ثانوی ہیڈ کوارٹر ترکی میں۔ اور یہ انتخاب خود ایک بہت بڑی کہانی سناتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی اتفاقی انتخاب نہیں ہے، اس کے پیچھے گہری اسٹریٹجک منطق ہے۔ دیکھیں، پاکستان کو مرکزی حیثیت دینا، جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے، صرف اس کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ اس کی نیوکلیئر صلاحیت، جدید میزائل ٹیکنالوجی اور ایک منظم فوج کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری طرف ترکی کو ثانوی ہیڈ کوارٹر بنانا اس ڈھانچے میں زبردست توازن اور گہرائی پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا فیل سیف نظام بھی ہے، اگر ایک مرکز کسی بھی وجہ سے کام نہیں کر پاتا تو دوسرا فوراً کمانڈ سنبھال سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پاکستان اور ترکی کا انتخاب تکنیکی اور فوجی لحاظ سے تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن اس کے سیاسی چیلنجز بھی تو ہوں گے۔ کیا کتاب اس پر بات کرتی ہے کہ دوسرے بڑے مسلم ممالک جیسے سعودی عرب، ایران یا مصر اس قیادت کو کیسے قبول کریں گے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، کتاب بنیادی طور پر اس تصور کے تکنیکی اور اسٹریٹجک ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یعنی ایک قابل عمل ماڈل پیش کرتی ہے؟ جی، یہ فرض کیا گیا ہے کہ اس طرح کے نظام سے پہلے ایک مضبوط سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہوگی۔ کتاب کا زور اس بات پر ہے کہ اگر سیاسی ارادہ موجود ہو تو یہ وہ تکنیکی خاکہ ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو فرض کرتے ہیں کہ سیاسی اتفاق رائے ہو جاتا ہے اور یہ ہیڈ کوارٹرز قائم ہو جاتے ہیں، ان کا کام کیا ہوگا؟ اچھا سوال ہے۔ یہ صرف احکامات جاری کرنے والے مراکز تو نہیں ہوں گے؟ کتاب کے مطابق اس نظام کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ جی۔ فضائی نگرانی، میزائل انٹرسیپشن، مشترکہ الرٹ اور مشترکہ رد عمل۔ اور جب یہ سب مل کر کام کرتے ہیں تو ایک ناقابل تسخیر زنجیر بناتے ہیں۔ آئیے اس زنجیر کی کڑیوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم فضائی نگرانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الجزیرہ سے لے کر انڈونیشیا تک ہر رکن ملک کے ریڈار، سیٹلائٹ، سب کچھ ایک مرکزی نیٹ ورک سے جڑ جائے گا۔ مطلب آسمان پر پرندہ بھی پر مارے تو اس کی خبر مرکزی کمانڈ کو ہو۔ بالکل، کوئی بھی دشمن میزائل یا طیارہ چھپ کر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور جیسے ہی اس نگرانی کے جال میں کوئی خطرہ نظر آتا ہے، وہیں سے دوسرا ستون یعنی میزائل انٹرسیپشن حرکت میں آ جاتا ہے۔ درست۔ اور یہاں سب سے انقلابی بات یہ ہے کہ خطرے کو روکنے کی ذمہ داری اس ملک کی نہیں ہوگی جس پر حملہ ہو رہا ہے، اچھا، بلکہ اس دفاعی نظام کی ہوگی جو اس خطرے کو روکنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے۔ مثلاً اگر ایران کی طرف کوئی میزائل آتا ہے اور اسے روکنے کے لیے سب سے موزوں بیٹری پاکستان یا ترکی میں نصب ہے تو کمانڈ سینٹر وہیں سے اسے فائر کرنے کا حکم دے گا۔ سرحدوں کی قید ختم ہو جائے گی۔ جی، اور اسی دوران مشترکہ الرٹ اور مشترکہ رد عمل بھی کام کر رہے ہوں گے، یعنی خطرے کا پتہ چلتے ہی تمام رکن ممالک کو ایک ساتھ اطلاع ملے گی اور جواب بھی متحدہ ہوگا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رد عمل بہت تیز ہو جاتا ہے اور دشمن کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایک ملک کو اکیلا سمجھ کر اس پر حملہ کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حملہ ایک پر نہیں سب پر ہوگا۔ بالکل، یہ ایک سب کے لیے اور سب ایک کے لیے کے نظریے کی عملی شکل ہے۔ یہ کسی بھی حملہ آور کے حساب کتاب کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو ایک طرف یہ کمانڈ سٹرکچر ہے، یعنی اس پورے نظام کا دماغ، لیکن دماغ کو چلانے کے لیے انتہائی تیز آنکھوں اور کانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، کتاب میں اس کے لیے جس ٹیکنالوجی کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعی کسی ہالی ووڈ فلم کا منظر لگتی ہے۔ ایڈیکس طیارے اور اے آئی ڈرونز کی دفاعی دیوار۔ ایک منٹ، اے آئی ڈرونز کی دفاعی دیوار، یہ سننے میں تو بہت مستقبل کی بات لگتی ہے۔ ہے بھی،
کیا کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آج حقیقت میں موجود ہے یا یہ ابھی صرف ایک تصور ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہاں مصنف نے موجودہ اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کا ایک بہترین امتزاج پیش کیا ہے۔ دیکھیں، ایویکس طیارے یعنی ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ صحیح، یہ تو کئی دہائیوں سے استعمال ہو رہے ہیں۔ جی، آپ انہیں اڑتے ہوئے ریڈار سٹیشن سمجھ سکتے ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر دور سے دشمن کے طیاروں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اس دفاعی نظام کی آسمان میں آنکھ کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ AI ڈرونز کا اضافہ اسے اگلی نسل کی جنگی حکمت عملی بنا دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ AI ڈرونز کا اضافہ ہی اس پورے تصور کو انقلابی بناتا ہے۔ کتاب میں جس چیز پہ زور دیا گیا ہے وہ صرف چند ڈرونز نہیں بلکہ ڈرونز کا ایک جھنڈ یا سوارم ہے۔ ایک سوارم؟ جی، تصور کریں کہ سینکڑوں یا ہزاروں چھوٹے ذہین ڈرونز ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ AWS طیارہ خطرے کا پتہ لگاتا ہے اور یہ معلومات فوری طور پر اس ڈرون جھنڈ کو بھیجتا ہے۔ اور پھر وہ ڈرونز خود فیصلہ کرتے ہیں؟ بالکل، وہ مصنوعی ذہانت کی بدولت انسانی مداخلت کے بغیر آپس میں رابطہ کر کے خود اپنی حکمت عملی بناتے ہیں اور آنے والے میزائلوں کو راستے میں ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ انسانی پائلٹ سے کہیں زیادہ تیز اور مؤثر رد عمل ہے۔ تو یہ دفاع کو رد عمل سے پیشگی اقدام میں بدل دیتا ہے۔ آپ خطرے کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ آپ کا دفاعی نظام خود خطرے کی طرف لپک رہا ہے۔ اسے ایک قلعے کے دفاع کی طرح سمجھیں۔ سب سے اوپر سیٹلائٹ ہے، پھر AWS طیارے گشت کرنے والے کمانڈر ہیں، اور پھر AI ڈرونز کا یہ جھنڈ وہ تیز رفتار فوجی دستہ ہے جو کمانڈر کے اشارے پر فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ پاکستان اور ترکی میں موجود ہیڈ کوارٹرز کی مرکزی کمانڈ کے تحت کام کرتا ہے۔ جی، یہ ایک کثیر سطحی، گہرا اور ذہین دفاعی نظام ہے۔ یہ نظریاتی طور پر تو واقعی ناقابل تسخیر لگتا ہے، لیکن چلیں اسے عملی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ کسی بحران کی صورت میں یہ نظام کیسا رد عمل دے گا؟ کتاب میں اس کی افادیت کو واضح کرنے کے لیے کچھ فرضی بحرانی صورتحال کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ جی، اور وہ بہت دلچسپ ہیں۔ پہلی مثال جو دی گئی ہے وہ بہت حساس ہے۔ مکہ یا مدینہ پر حملے کی کوشش۔ ماخذ کے مطابق اس مشترکہ دفاعی نظام کے ذریعے ایسی کسی بھی کوشش کو فوراً ناکام بنا دیا جائے گا۔ بالکل۔ دوسری مثال ہے اسلام آباد یعنی کمانڈ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کی طرف آنے والا میزائل جسے فضا میں ہی دبا کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، ان دو مثالوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ پر حملہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ پورے مسلم دنیا کے دل پر حملہ ہے۔ صحیح۔ اس کی حفاظت کو اولین ترجیح دینا اس اتحاد کی تہذیبی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف اسلام آباد پر حملے کو روکنا اس نظام کی اپنی بقا اور کمانڈ سینٹر کے تحفظ کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کتاب میں مزید مثالیں بھی ہیں، جیسے مصر میں ہونے والے ایک بڑے ڈرون حملے کو ناکام بنایا گیا، جی، اور خلیجی ممالک میں موجود تیل کی تنصیبات کو محفوظ رکھا گیا۔ بالکل، یہ مثالیں اس نظام کی لچک اور وسعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ مصر جیسے ایک اہم اتحادی ملک کا دفاع یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ چھتری تمام اراکین کو برابر تحفظ فراہم کرے گی۔ اور تیل کی تنصیبات کی حفاظت؟ وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ نظام صرف فوجی اہداف کے لیے نہیں بلکہ جدید دنیا کے لیے انتہائی اہم اقتصادی اثاثوں کی سلامتی کے لیے بھی ہے۔ مطلب یہ ایک جامع سیکیورٹی کا تصور ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، کمانڈ کا یہ جدید ڈھانچہ، AWS اور AI ڈرونز کی ٹیکنالوجی اور یہ عملی مثالیں، تو اس دفاعی ڈھال کا حتمی مقصد کیا ہے؟ بڑا ویژن کیا ہے؟ جی، بڑا ویژن کیا ہے؟ کتاب اس کے 4 بڑے اور واضح فائدے بتاتی ہے۔ پہلا، یہ امت کے آسمان کو محفوظ بناتا ہے۔ دوسرا، مقدس مقامات کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا، توانائی کے وسائل کا تحفظ کرتا ہے۔ اور چوتھا، اور یہ بہت دلچسپ ہے، کہ یہ تمام رکن ممالک کی قومی خود مختاری کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ چوتھا نقطہ، قومی خود مختاری کو مضبوط کرنا، پہلی نظر میں تھوڑا متضاد لگتا ہے نا؟ جی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ عام طور پر جب ممالک فوجی اتحاد بناتے ہیں تو انہیں اپنی کچھ خود مختاری ترک کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، ایک مشترکہ کمانڈ کو اختیارات دینے پڑتے ہیں۔ کتاب اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے کہ ایک مشترکہ کمانڈ انفرادی ملک کو زیادہ آزاد کیسے بناتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے،
اور کتاب میں اس کی دلیل بہت دلچسپ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ حقیقی خود مختاری صرف کاغذ پر آزادی کا نام نہیں، بلکہ بیرونی دباؤ کے خوف کے بغیر اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اچھا، جب ایک ملک کو یہ یقین ہو کہ اس کی فضائی حدود محفوظ ہیں، تو وہ اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں زیادہ آزادی سے بنا سکتا ہے۔ اسے کسی بڑی طاقت کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ خود مختاری کی ایک نئی تعریف ہے۔ یہ طاقت کے توازن کو بدلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن ان چاروں نکات سے بھی بڑھ کر ایک نقطہ ہے جو اس پورے تصور کا نچوڑ ہے۔ جی، اور وہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا جب تمام مسلم دنیا ایک ہی آسمانی ڈھال کے نیچے متحد ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ یہ صرف ایک فوجی اتحاد کا بیان نہیں ہے، یہ ایک گہرا نفسیاتی اور سیاسی پیغام دیتا ہے۔ جب درجنوں ممالک اپنے سب سے قیمتی اثاثے یعنی اپنے آسمان کی حفاظت ایک دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں تو یہ اعتماد کی ایک ایسی سطح پیدا کرتا ہے جو شاید کسی اور طریقے سے ممکن نہ ہو۔ صحیح۔ ایک مشترکہ خطرے کے خلاف مشترکہ دفاع کا تصور بذات خود ممالک کو مشترکہ شناخت اور مشترکہ تقدیر کا ایک ایسا گہرا احساس دلا سکتا ہے جو صدیوں سے موجود اختلافات کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے اقتباسات کی روشنی میں مسلم ایئر ڈیفنس کمانڈ کے عظیم تصور کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہم نے اس کے کمانڈ سٹرکچر کو سمجھا، اس کی تکنیکی بنیاد کو دیکھا اور آخر میں اس کے پیچھے موجود اتحاد کے عظیم ویژن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ماخذ بلا شبہ ایک طاقتور فوجی اور تکنیکی ویژن پیش کرتا ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کی بات نہیں کرتا بلکہ ایک متحدہ تہذیبی بلاک کے تحفظ کا ایک نیا ماڈل سامنے لاتا ہے۔ اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ایسی ڈھال حقیقت میں موجود ہو تو ایک ایسے اتحاد کے ثقافتی اور سیاسی نتائج کیا ہو سکتے ہیں جو صرف عقیدے یا تاریخ سے نہیں بلکہ ایک مشترک تکنیکی طور پر محفوظ آسمان سے جڑا ہو۔ جب آپ کا آسمان سانجھا ہو جائے تو کیا آپ کی زمین پر بھی رشتے بدل جاتے ہیں؟ اور کیا ایک مشترکہ دفاع آخر کار ایک مشترکہ شناخت کی طرف پہلا قدم بن سکتا ہے؟